فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب متر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو باعث تخلیق کائنات ہوئے، جو روح کائنات ہیں اور جو بے شک جان کائنات ہیں۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام سوال و جواب میں آپ کا ہم دل بے کراں کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع جیسے کہ معلوم ہے رمضان شریف، اور آپ ہی کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے یہ پروگرام، اور آج الحمدللہ جو علماء کرام آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، میری دائیں جانب ہیں ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہم اعلیٰ۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق مسجد کے خطیب و امام ہیں، اور اس پروگرام میں پہلی مرتبہ کے لیے حصہ لینے والے حضرت علامہ مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہم عالیہ، آپ کون ماسک پاوے کی مسجد رضا کے خطیب و امام ہیں۔ حضرات گرام قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے سوال و جواب میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان شریف۔ میں آپ کو آغاز ہی میں بتا دوں کہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ زیادہ تر صحت سے متعلق ہے، جی صحت سے، اور ہم نے وہ سوالات لیے ہیں اس بار جو پہلے ہم نے نہیں لیے تھے، کیونکہ یہ رمضان شریف پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، تو البتہ ہم نے کوشش کی ہے کہ نئے سوالات کو ہم ترجیح دیں۔ آغاز کر رہے ہیں مولانا حسین صاحب کے ساتھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو کیا یہ عمل درست ہے؟ الحمدللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا بدایۃ له ولا نہایۃ له، لا مثل له ولا مثال له، نحمده حمدا طیبا کثیرا کثیرا ونشکره شکرا عظیما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ Brother, as you all know that Allah subhanahu wa ta'ala has enjoined more than 300 times about Salah in Quran Majid. So we can understand the importance of Salah by this command. And I won't relate the many ayat mubarakah. Only one ayat mubarakah Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Taha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa aqimis salata li dhikri. Establish regular prayer for my remembrance. And there are plenty of ahadith mubarakah which put the light on the importance of Salah. There are lots of virtues of Salah. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in Bukhari Sharif alayhi salatu wasalam says that the angels of Allah subhanahu wa ta'ala keep on asking forgiveness for the one who, as long as he is at his musalla. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said the angel they ask, Allah subhanahu wa ta'ala forgive him, Allah subhanahu wa ta'ala be merciful to him. And there another hadith mubarakah Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said there is only major difference between a believer and disbeliever, it is salah. That non-believer, they don't perform salah. If you abandon the salah, so you will become a disbeliever. And there is one important hadith mubarakah regarding your question. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said the first matter that slave will be brought to account for on the day of judgment, it is salah. If it is sound, then rest of his all good will be sound, and if it is bad, then the rest of his all good deeds will be bad. So those who think that I observe Siyam, I keep fasting, but I don't perform Salah, so they should take the warning from Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The first matter will be Salah. If it is good,
then every good deed will be better. And if it is bad, then every good deeds, all good deeds will be bad. So those who think, though, okay, no matter, so at least I observe the siyam, so it won't be good if salah is not good. So make dua that Allah subhanahu wa ta'ala blesses tawfiq to establish salah as well before the angels of Allah subhanahu wa ta'ala brought to us to in front of Allah subhanahu wa ta'ala to take an account. مطلب یہ ہوا کہ حضرت کہ ہر This حال is میں not جو good ہے at all. of This course, is of not course. good at all. The And- conclusion is اور ہر حال میں نماز ادا کرنی چاہیے. ضروری ہے. یہ اہم الفرائض ہے. یقیناً. روزے کا مقام تو بعد میں، سب سے پہلے تو نماز کی تاکید کی گئی ہے. ماشاء اللہ. اور غفران صاحب اگلا سوال آپ کا ہے کہ ایک شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ ادا کرتا ہے، کیا فدیہ ادا کرنے سے روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ لک الحمد اللہ والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ آپ کا سوال کہ کوئی شخص اگر جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس حالت میں ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے یا کوئی اور اس کو مرض ایسا لائق ہو چکا ہے یا اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ بعد میں اسے امید ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا بعد میں اس کی صحت واپس آ جائے تو پھر وہ اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی اور وہ فدیہ اس کا صدقہ بن جائے گا. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جب تک اگر کوئی ایسے بڑھاپے کو، چونکہ جو عمر بڑھتی رہتی ہے تو پھر امیدیں بھی ختم ہوتی رہتی ہیں، اور جیسی امید کا ختم ہونا ہے تو جب بھی ایام روزہ آئیں گے تو وہ شخص اس کا فدیہ ادا کرے گا، اور جیسی فدیہ ادا کر دے گا تو اس کے متبادل ہوگا اور اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر صحت واپس آ گئی تو پھر وہ روزہ رکھے گا، اس پہ لازم ہے، اور وہ فدیہ اس کا صدقہ بن جائے گا. اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو فدیہ دینے کے لائق تو ہے تو وہ تو فدیہ دے گا، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو کمزور بھی ہے اور جو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے اور ضعیف العمر بھی ہو گیا ہے اور وہ فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو پھر شرع میں اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ وہ استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے بخش دے. الحمدللہ، بہت خوب. مولانا صاحب، مولانا حسین صاحب، ایک سوال کچھ یوں آیا ہے کہ میں نے کہا کہ اکثر و بیشتر سوالات روزہ اور صحت ہی پر مبنی ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ میری آنکھیں خارش دار ہوتی ہیں، یعنی کہ کھجلی بہت ہوتی ہے، اور ناک ہمیشہ بند ہوتے ہیں، بلاکڈ ہو جاتے ہیں. ایسے میں مجھے لازماً ڈراپس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا میرا روزہ برقرار رہتا ہے؟ مطلب کہ ایسی صورتحال میں اگر وہ ڈراپس کا استعمال کرے تو کیا روزہ اس کا مینٹین ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، یہاں پہ تین چیزیں ہیں. سوال میں تو دو ہی چیزیں مینشن کی گئی ہیں، چلیے ہم تینوں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ہے آئی ڈراپس اینڈ ایک ہے ایئر ڈراپس. ایئر ڈراپس. So let's talk about the first two things, and afterwards the nasal drops we will talk it after, inshallah. ٹھیک ہے. So the ear drops and eye drops, early days ulama ikram used to say when you put the drops in your ears, so it will nullify roza, it will nullify your sawm, because they used to think, according to their opinion and research, that there is a route from ear to the throat. So if it can be tasted, so the roza will be nullified. But nowadays, majority of ulama and the expert of this field, especially the physicians, they say there is no route between the ear and to the throat. So obvious reason it won't nullify the roza. So you can put the ear drops in your ears and your eyes. But in case if can be tasted, so you have to make up that roza to be on the safe side. So this is a ruling about the ear drops and the eye drops. Now come to the nasal drops. There is a particular hadith mubarakah relating to this masala. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in Abu Dawud Sharif, Aqa alayhi salatu wasalam says that baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman. Snuff up water deeply into your nose unless you are fasting. So this hadith mubarakah indicates that the one who is fasting, a fasting person, should not let the water enter into his throat. And if it is tasted and if it goes to the throat or to his stomach, it will definitely, it will nullify, it will invalidate the roza, and he has to make up that roza. So based on that, as you told me that it is necessary for him to take. Yes, zaruri hai. Yes. So let me tell you, the drops amount is such a small amount,
so it can't go to the throat or it cannot be tasted. میں سمجھتا ہوں کہ ڈراپس قطرے ہوتے ہیں وہ یہ قطرے ہیں لیکن اتنی مقدار میں ہیں کہ وہ تھروٹ کو نہیں پہنچیں گے، بس آپ کے ناک تک رہ جائیں گے. آپ اسے ڈیپلی نہیں لیں گے تو الحمدللہ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. بٹ اف اٹ کین بی ٹیسٹڈ اینڈ اف دے ڈو ریچ ٹو دا تھروٹ اینڈ ٹو اسٹمک, so undoubtedly it will invalidate the roza. So furthermore, if it is that much necessary and your sickness is so bad that you can't resist, you can't help yourself swallowing that some amount of that medicine, so there is a way for you that there no need to fast, because Allah subhanahu wa ta'ala says ayyamam ma'dudat, there is a particular amount of days. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. So amongst you those who are sick and those who are on journey, the equal amount of days, so he has to made up. So آپ اس کی بعد میں قضا بھی کر سکتے ہیں, پرابلم نہیں ہے, اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کے پہلے لیں یا افطار کے بعد میں لیں تو یہ بھی ایک راستہ زیادہ بہتر کھل سکتا ہے, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت سے زیادہ تو آپ کو دقت میں تو نہیں ڈالے گا, because this fast will cause you harm and unbearable hardship. ہاں تو اگر صورتحال ہے کہ وہ قطرے جو ہیں سحری کے سے پہلے لے لیں یا افطار کے بعد میں لے لیں, یا اگر اتنی ہی ضرورت ہے تو اتنی مقدار میں لیں کہ وہ تھروٹ کو یا پیٹ کو نہ پہنچے, اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہے. مولانا غفران صاحب, ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کیا وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ جی ہاں, یہ ان اعذار میں سے ہے روزہ چھوڑنے کے بارے میں جو بیان فرمائے گئے, تقریباً 9 ہیں کہ جن میں فرمایا گیا کہ ان صورتحال اگر ایسی پیدا ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جیسے کہ سفر کا ہے, حمل کا ہے, دودھ پلانے کا ہے, اور اس کے علاوہ مریض ہو گیا ہے, اور مفلس و کلاس محض ایسا ہو گیا کہ وہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس زیادہ راہ یا اس کے علاوہ اس کے پاس میں کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی یا اپنی پرورش کر سکے بچوں کی, تو ایسی چیزیں ہیں تو جس میں یہ فرمایا کہ روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے 3 اصول بیان فرمائے کہ ان میں سے کوئی ایک ثابت ہو جائے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. جیسے کہ دودھ پلانے والی, تو محض خالی دودھ پلانے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی. اس کے لیے یہ ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے اس نے پوچھا ہو کہ صاحب یہ دودھ پلانے کی وجہ سے ڈاکٹر یہ بتائے کہ آپ دودھ پلائیں گے تو بچے پہ نہیں پلائیں تو بچے پہ افیکٹ ہو سکتا ہے یا آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے نہ بتایا ہو تو اس کا سابقہ تجربہ ہو کہ اس نے پہلے کبھی دودھ پلایا تھا تو اس کی صحت بھی خراب ہو گئی تھی, اس کے بچے کی بھی. تو اور تیسرا یہ ہے کہ موجودہ وقت میں اس کا اپنا مشاہدہ کہ جب وہ دودھ پلاتی ہے تو مطلب کہنے کا اس پہ یہ حالات ہو جاتے ہیں, بچے کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے, اور جب دودھ پلانا شروع کرتی ہے تو اس کی خود کی بھی صحت خراب ہو جاتی ہے. تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کی بعد میں وہ قضا کر سکتی ہے, ورنہ تو نہیں. ورنہ تو نہیں. ٹھیک. مولانا حسین صاحب, ایک سوال کچھ اس سے الگ ہے کہ کیا رمضان میں شکار کرنا منع ہے, ہنٹنگ ڈیورنگ رمضان؟ There is nothing wrong. It is permissible to hunt in the month of Ramadan while you are fasting. But in this process, if something in this process, like you have to dive in the water, so you should take care of yourself that water should not reach to your stomach and to your at least your throat. So however, the fasting person, to be on the safe side, it is better for him to keep his fast all those things which may render to void. یعنی کہ اس سے پرہیز نہیں بلکہ اگر ممکن ہو تو یس, لیکن رولنگ جہاں تک ہے آپ شکار کر سکتے ہیں. ہاں اجازت ہے شکار کی, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہلے سیگمنٹ کا آخری سوال مولانا غفران صاحب آپ کے ساتھ کہ دوران وضو, اگر ابھی آنکھ کی بات ہو رہی ہے تھی اور اب حلق کی بات ہو رہی ہے کہ دوران وضو اگر روزے دار کے حلق سے چند قطرے پانی چلے جاتے ہیں تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اگر دوران وضو بھی یا کسی اور وجہ سے بھی اس کے حلق سے پانی اتر گیا, ظاہر بات ہے اگر روزہ اسے یاد نہیں تھا, وہ بھولے سے چلا گیا, سہون ہو گیا, تب تو اس کا روزہ نہیں جائے گا. اور اگر اسے روزہ رکھنا یاد تھا اور پھر وہ پانی چلا گیا اس کے حلق کے نیچے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اگر روزہ اس کو یاد نہیں تھا, مثال کے طور پر اس کے حلق سے پانی چلا گیا اور فوری طور پر اس کو یاد آ گیا کہ پانی چلا گیا تھا, تو خیر ہے ابھی روزہ اس کا نہیں گیا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے دھوکہ اس سے ہو گیا اور پانی, اسے روزہ رکھنا بھی یاد نہیں تھا. یہ بات یاد رہے, روزہ رکھنا اس کو یاد نہیں تھا.
پانی چلا گیا، پھر وہ یہ سوچتا ہے خود سے کہ یار میں نے تو پانی پی لیا، شاید روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ مزید اگر آگے پانی پی لے گا تو پھر روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اسی وقت رک جائے گا تو وہ روزہ اس کا باقی رہے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے بھولے سے کھا لیا، اسے روزہ رکھنا یاد نہیں تھا، تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے بھولے سے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ جس نے بھولے سے کھایا پیا اس نے خود نہیں کھایا بلکہ اللہ نے اس کو کھلایا۔ تو بھولے سے اگر روزہ رکھنا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ رکھنا یاد نہیں ہے، پانی چلا گیا حتیٰ کہ اس نے پورا کھانا بھی کھا لیا ہے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول سے جی بھول سے ٹھیک، مگر جب یاد آئے تو جی اس کے بعد تو ہاں روزہ رکھنا یاد آئے۔ جیسے بہت سے وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے سحری کا وقت ہوا، تو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے تو کسی کو یاد تھا کہ شاید ابھی آخری وقت ختم نہیں ہوا، حالانکہ ختم ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ آخری وقت، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی افطاری کے تعلق سے بھی ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ افطاری کا وقت ہو گیا اور ابھی افطاری کا وقت ہوا نہیں تھا، اس نے روزہ افطار کر لیا تو پھر اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو یاد نہیں تھا روزہ رکھنا تو پھر اگر وہ بھر پیٹ بھی کھا لے گا تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن سوال و جواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ جڑ رہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کریم کا چاند دیکھ کر خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ناظرین، ایک بار پھر انجمن سوال و جواب میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان شریف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے روایت کے مطابق ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا اگلا موضوع کیا ہوگا، اور وہ ہے عام معلومات، یعنی کہ جنرل نالج۔ کوئی بھی سوال ہو، آپ زیادہ سے زیادہ دیر 20 مئی 2019 کو پتہ تو معلوم ہی آپ کو، انجمن سوال و جواب @mbc.internet.mu، سوال و جواب @mbc.internet.mu پر آپ اپنے سوالات جنرل نالج پر 20 مئی 2019 تک بھیج دیں۔ پروگرام کو جاری رکھتے ہیں مولانا حسین صاحب۔ اگلا سوال، آج کل افطار پارٹی ایک رواج بنا ہوا ہے، ٹریڈیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس قسم کی تقریب میں کن لوگوں کو دعوت دینا زیادہ بہتر ہے؟ دو حصے میں سمجھتا ہوں سوالات کیجیے۔ سوال میں۔ See brother, this is a controversial issue nowadays. As you told me that it has become a trend, iftar parties. جی When you look back at the source, so we don't find any hadith mubarakah that Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam organized such kind of mahafil and such kind of gatherings. Yes, you hear some people, they say we have to arrange an iftar party, definitely. And there are some people who they say we should not arrange an iftar party because people end up with eating too much and blah blah blah. So the reality is always, usually truth lies in the middle. So I'll tell you, the iftar parties are very good things, very very good thing, as long as some condition are made. ٹھیک۔ Yeah. Usually what happens in iftar parties, we go to iftar parties and we waste time over there and we call worldly people diplomats, and somewhere the mingling
with non-maharim and taking pictures and posting it on the platform of social media and backbiting and wasting the food and going for the junk food and delaying namaz-e-maghrib and delaying namaz-e-isha and useless talks and useless conversation. These all things happens which is against the Islam, which is against the spirit of Roda, which is against the spirit of Ramadan. So these iftar parties leading to this kind of acts, undoubtedly it is not good at all. But alhamdulillah, if you are intending that I will arrange the iftar party and I will organize the iftar party to get together and to bring the people in a closure and to remind them Allah subhanahu wa ta'ala and to take them towards Allah subhanahu wa ta'ala and to bound the kinship, sila rahmi, and many other good intentions. If you intend this, alhamdulillah, it is very good thing. And if you feed the people, especially fasting people, and definitely by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, you will get the reward of single person you have fed. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, the one who provides the something provision to the one who is a fasting, so he will get the same reward the fasting person without deduction of his fast. उसके उनके रोज़े में कुछ कमी भी नहीं होगी और सेम रिवार्ड आपको भी मिलेगा. But as I told you, there are, as long as there are some conditions should be, so how we have to arrange. So make the intention to bring the people closure and make the intention that you are doing something good for the people, make the intention that you are feeding the fasting people, make the intention of the good things. So alhamdulillah, it is good. And okay, let me tell you something, how we can arrange the iftar gatherings. So iftar party, we call iftar party, we can say iftar mahfil, yeah, iftar mahfil as well, and if aap use iftar gathering kar le. So according to my opinion, you invite only your friends, you invite only your relatives and your close family to make the strong kinship, you know, sila rahmi aapki mazboot banane ke liye aur inse rishta mazboot karne ke liye. And the rest other people you want to intend to call them, you know, diplomats here and there. So there is the rest of year to do all these things and to be socialized. So that's the first thing. And second thing, eat normally. Don't go for the junk food and don't make them heavy to whom you are calling. Nabi Kareem sallallahu ta'ala, eat normally what you eat. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْتِرْ عَلَى تَمَرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ. When you intend to break your fast, go for the tam, you know, go for the date. It is a barakah. And فَإِلَّمْ تَجِدْ تَامًا Allah, فَإِلَّمْ تَجِدْ تَمَرًا, Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, فَلْيُفْتِرْ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ. How easy it is. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, if you don't get the tamar, if you don't get the date, so go for the water. This is a purifier. It can purify you. Alhamdulillah, how easy it is. So go for the normal, you know, meal. And the third thing, make sure before 35 or 45 minutes, you should end up all your activities in the kitchen. And make sure those who are working for you, they are free and they are washed up and they are prepared for the zikrullah and they are prepared for the invocation and they are prepared for the all good deeds. And because Ramadan is not only for you, for them as well. And you are putting pressure, and if you are giving them, providing them duty that prevent them from worship Allah subhanahu wa ta'ala, remember that you have to face Allah subhanahu wa ta'ala. And you have to be accountable, you have to be answerable. And the first most important thing, when you invite guests and guests come, remember Allah subhanahu wa ta'ala. And remind them Allah subhanahu wa ta'ala. No useless talks, no useless conversation, these and that and siyasi talks and all. Cut it off. And afterwards, when you are closer to the time of iftar, maintain the absolute silence. And to engage yourself and enjoin other guests as well to engage them in the individual dua. And just after the fifth thing, the azan is being called, then you proceed to the masjid and pray with the congregation. Just to tell your guests, alhamdulillah, my brother, this iftar was very nice. Alhamdulillah, we do the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, granting them this blessed opportunity. So let's go to the masjid and perform salah in masjid in congregation. And when you come back, take a light meal, a very easy meal, so it can't burden you for leading Taraweeh, you know. So Taraweeh prayer, go for the Taraweeh and do the shukran of Allah subhanahu wa ta'ala. And but the last and then not the least, don't forget and always be concerned about the poor people.
that make sure that they have the enough food in Ramadan and after it as well, because they don't eat only in Ramadan. I have never understood till now the rush to the hampers to the poor people in Ramadan only, Ramadan. and after Ramadan they just forget about them. And my brothers, I would like to share this thing with your channel, that Ramadan generosity and the charity is not restricted only to Ramadan. Make dua that Allah subhanahu wa ta'ala make all of us generous out of Ramadan as well, inshallah. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala that for me and for all of us, for all the Muslim Ummah, this upcoming Ramadan will be the best Ramadan of their life, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala enable all of us to please the Allah subhanahu wa ta'ala and to get the pleasure of His beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. تو جو اس کا اگر ہم خلاصہ کریں گے تو یہ ہے کہ اسلامی دائرے میں رہ کر بالکل اگر یہ افطار پارٹی یا پھر افطار محفل کرنا ہے تو یہ صحیح ہوگا، جب تک کہ وہ آپ کی دوسری عبادتوں کو ڈسٹرب نہ کرے. اس لیے کہ روزہ صرف ڈاؤن ٹو سن سیٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے کنٹینیوشن. اگر یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر آپ کی افطار پارٹی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. صحیح. پارٹیوں سے ہٹ کر اگر اس کا جیسے ذکر کیا کہ محفل ہی نام ہو جائے افطار محفل تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ شو بازی میں زیادہ آ چکا ہے. ہاں یہ لفظ پارٹی ہی جو ہے اپنے آپ میں کنورسیشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں صحیح ہے اگر اس کو بدل دیں افطار محفل. ٹھیک ہے، بہتر ہے. مولانا غفران صاحب اگلا سوال آپ کا، سفر کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جائے، کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے وائل ٹریولنگ، سفر کر رہا ہے، تو کیا اس کی قضا ضروری ہے؟ جی بالکل. اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہاں روزے کا تذکرہ فرمایا وہاں یہی فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہ گنتی کے دن ہیں، اگر آپ مریض ہیں یا آپ سفر میں ہیں تو پھر اس کے دن کی جتنے دن آپ سفر میں رہے تو بعد میں اس کی قضا آپ کر لیجئے گا. جیسے کہ ذکر کیا وہاں صاحب نبی کہ اللہ پاک کسی کی جان سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اللہ زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ وہ سفر میں اگر ہے تو لیکن شرعی طور پر سفر ہو، سفر کا بھی شرعی طور پر ہونا ضروری ہے کہ وہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو جو شرعی طور پر ہے، اور پھر اس سفر میں اسے سحری ملی ہو، یعنی سحر کا وقت اس پہ گزرا ہو. ایسا نہیں ہو کہ کسی نے آج کل چونکہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جیسے جیسے ٹیکنیک بڑھی ہے تو بہت ساری آلات ایسے ہمارے پاس میں کہ سفر بہت دور کا بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہم اپنی عقل کو زیر بحث نہ لا سکتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے تو ہم اسی پر رہیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سفر کر رہا ہے، شرعی سفر بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو سحری اپنے گھر میں ملی آج، تو پھر اس کے لیے رخصت نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ سحری کر کے روزہ ہی رکھے گا. اب وہ سفر کر رہا تھا، سحر کا وقت بھی گزر، اب اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے اور اس کے بعد میں وہ اس کی قضا کرے. اگر وہ روزہ رکھ لے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر وہ مشقت میں ہے، پریشانی کا ٹریولنگ ہے تو پھر روزہ رکھنے کی اجازت، نہ رکھنے کی اس کو اجازت دی گئی، رخصت ہے. نہیں، اگر مکمل طور پر وہ سفر اس کا مکمل ہو گیا. ہاں تو مکمل شرعی سفر یہی ہے کہ مکمل کرنے کے بعد اگر تو وہ شہر کے حدود میں داخل ہو جائے یا وہ اپنے آبائی شہر میں آ جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر اگر رمضان کا مہینہ تو پھر وہ کنٹینیو روزے رکھے گا، اور رمضان کے بعد جیسے ہی وہ واپس آئے گا تو پھر جب بھی اس کو وقت میسر آئے، اب قضا کے لیے تو کوئی وقت متعین نہیں ہے نا، اب وہ جب اس کو وقت متعین ہو، جب بھی اس کو میسر آئے وہ اپنے روزے قضا ادا کر لے جتنے دن کے اس کے سفر میں قضا ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، قضا کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے قضا ادا ہو جائے یا کیا ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے اس کی قضا ادا ہو جائے. یہ ہے کہ جب اس کو وقت ملے، بہتر تو یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، وہ فرض ہے چونکہ اس کو ادا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ زیادہ لیٹ کرے گا اور ڈیلے کرے گا تو اور زیادہ اس پہ قضا جمع ہو جائیں گے اور پھر اس پہ بار گزرے گا. اور روزہ ایک ایسی ہے کہ جو صحت سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے، تو جیسے جیسے عمر کا حصہ بڑھتا رہے گا ویسے ویسے انسان کو کمزوری بھی آتی رہتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی اس کو ادا کر لیا جائے. بہتر ہے. مولانا حسین صاحب، زکوٰۃ سے متعلق یہ سوال ہے، کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا کرنی چاہیے، رمضان کے باہر بھی؟ جی، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں زکوٰۃ کو سمجھنا پڑے گا. بس کچھ شرائط ہیں میں بیان کر دوں. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو اور وہ بالغ ہو اور وہ عاقل ہو، یعنی کہ اس کے اندر عقل ہو، جنون نہ ہو کہ سال بھر اس کے اوپر جنون گزرتا ہو، ایسا بھی نہ ہو، وہ جنون سے بھی عاری ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک مخصوص اماؤنٹ ہے جو آپ علماء اکرام سے جانتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ بھی اس کے پاس موجود ہو. اور
مال جیسے کہ آپ جانتے ہیں 3 ٹائپ کا ہے مال، وہ بھی جان لیں آپ کہ ایک یا تو خالص مال ہے جیسے سونا اور چاندی ہے. اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو، اور صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، اور اگر آپ کے پاس دوسری کرنسی بھی ہے 100-200 روپے بھی ہوں تو پھر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آتی ہے. آپ علماء اکرام سے رابطہ کریں تو اس اماؤنٹ کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے سائمہ، یعنی کہ آپ کے پاس جانور ہوں تو ان کی بھی ایک لمٹ تک مقدار جب پہنچے تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ 3 مال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مال نامی بھی ہو، ایک مالی تجارت بھی ہے. تجارت کے لیے آپ نے جو بزنس کے لیے جب مال خریدا ہے آپ نے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے مالی تجارت پہ، اور وہ نامی بھی ہو یعنی کہ وہ بڑھنے والا ہو. بڑھنے خلقتاً جیسے کہ سونا چاندی اس کی ویلیویشن بڑھتی رہتی ہے، اور حکماً جیسے کہ مالی تجارت ہے پھر وہ بڑھے گا تو اس کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حولان حول جو اس سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ صرف رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے رمضان کے علاوہ بھی، تو اس مال پہ یعنی کہ جب مال اتنا جمع ہو جائے کہ زکوٰۃ آپ سے اٹریکٹ ہو رہی ہو تو پھر اس مال پہ 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. فار ایگزامپل لے لیجیے آج 10 شعبان ہے آج، تو آج آپ اس مال کے مالک ہوئے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو پھر نیکسٹ شعبان میں 10 شعبان کو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ بھی اسلامی تاریخ کے حوالے یا اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ کے اوپر واجب ہوگی. اگر آپ نے سوچا ہے کہ چلو رمضان 20 دن بعد میں ہے ہم رمضان میں ادا کریں گے تو اور ان 20 دنوں میں اللہ نہ کرے آپ ریٹرن ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاس، تو یو ہیو ٹو آنسریبل. اور آسان کر لیں، ربیع الاول میں آپ کے اوپر مال آیا تو نیکسٹ ربیع الاول میں آپ کے اوپر 1 سال گزرا تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. تو آپ کیسے ڈیلے کر سکتے ہیں کہ ہم رمضان کا ویٹ کریں گے اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے؟ رمضان صرف زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جب 1 سال گزر جائے پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب آپ ڈیلے کر رہے ہیں اور اس پروسیس میں کہیں آپ چلے گئے تب آپ کو پورا حساب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ. کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ فرماتے تھے کہ رجب کے مہینے میں شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دو. اس لیے ادا کر دو تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان تک ان کا حق پہنچ جائے، اور آنے والا رمضان کا مہینہ ہے وہ اپنی ضروریات کا سامان خرید سکیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی رجب یا شعبان میں ان کی امداد کو ان تک پہنچا دیں، زکوٰۃ نکال دیں. ٹھیک، بہتر ہے. موقع صاحب اس سیگمنٹ کا آخری سوال اور پھر بڑھیں گے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف. یہ عورتوں سے متعلق یہ سوال ہے، بالخصوص عورتوں کا اعتکاف. اگر دوران اعتکاف حیض شروع ہو جائے تو کیا اعتکاف چھوڑ دینا چاہیے یا جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیے اعتکاف کے متعلق یہ ہے کہ جس طرح سے اعتکاف سنت بھی ہے اور اعتکاف واجب بھی ہے اور اعتکاف مستحب اور نفل بھی ہے، تو جس طرح سے مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں مسجد کے اندر 10 دن کا، یہ سنت علی الکفایہ، اور اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی خاتون نے اپنے گھر میں کوئی ایسی مسجد بیت وغیرہ بنا رکھی ہے جس میں وہ نماز ایک کونے میں ادا کرتی ہے کوئی اونچی جگہ، یا پہلے سے نہ تھی اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا پھر اس نے بنا لی، اور اگر کوئی ایسی مسجد اس کے یہاں نہیں ہے یا وہ اپنی جگہ مخصوص نہیں کی ہے نماز کے لیے، تو پھر وہ اعتکاف نہیں کر سکتی. اعتکاف سے پہلے اس کو ایک مخصوص جگہ متعین کرنا ہوگی. ٹھیک، اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا بھی ضروری ہے. اگر شوہر نے اس کی اجازت دے دی، اجازت دینے کے بعد وہ اعتکاف میں بیٹھی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو جو شرعی طور پر عذر لائق ہوتا ہے، جو دن آتے ہیں ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے ان کی تواریخ کے بارے میں. اگر تو عورت کو پہلے سے پتہ ہے کہ ان دنوں ہماری تاریخ آ جائے گی تو پھر وہ پہلے سے اعتکاف نہ کرے، اور اگر اسے پتہ نہیں ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی اور پھر بیچ میں یہ دن لائق آئے اور اچانک سے یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر وہ فوری طور پر اعتکاف سے نکل جائے گی، اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا. لیکن اس دن کے اعتکاف کی قضا اس پر واجب ہوگی، وہ بعد میں اس کو پورا کرے گی. اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو وہ رمضان کے آخری عشرے سے پہلے ہی پاک ہو گئی اپنے اس سے تو پاک ہو گئی تو پھر وہ رمضان میں اس دن کا روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر وہ اعتکاف کر لے. اور اگر وہ رمضان سے کے اندر پاک نہیں ہو پائی ہے تو رمضان کے بعد میں کسی ایک دن کا روزہ رکھ کر کے اس کو پورا کر لے. ٹھیک، بہتر ہے، صاف ہے، میں سمجھتا ہوں جزا پوائنٹ. تو ناظرین، سوال و جواب پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. پہنچے ہم دوسرے سیگمنٹ کے آخر تک. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس روزے دار کی مثل اجر ہے، اور روزے دار کے اجر سے بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ناظرین، ایک بار پھر انجمن سوال جواب میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انجمن سوال جواب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان شریف۔ میں نے کہا آغاز سے رمضان شریف پر اس مرتبہ بہت سارے ایسے سوالات موصول ہوئے ہیں جن کا تعلق صحت سے ہے، اور ہم نے انہی سوالات کو ترجیح دیا ہے۔ آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہوں گے کہ جو نئے سوالات ہیں۔ اور تیسرے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا اگلا موضوع ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارا اگلا موضوع ہے جنرل نالج، یعنی کہ عام معلومات۔ اس پر برائے کرم اپنے سوالات 20 مئی 2019 تک اس ای میل پر اپنے سوالات روانہ کر دیں۔ سوال و جواب @mbc.internet.mu، سوال و جواب @mbc.internet.mu۔ آخری سیگمنٹ کا آغاز مولانا حسین صاحب سے ہم کرتے ہیں۔ مولانا حسین صاحب، اگر دانت میں اتنا درد ہو کہ برداشت سے باہر ہو تو کیا روزے کی حالت میں دانت کو نکالنے کا حکم ہے؟ Brother, this question don't have any kind of effect on the validity of roza. Rather, it is allowed. But he has to careful not to swallow medicine or blood. That's it. جو دانت نکال سکتے ہیں؟ بالکل نکال سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ اس پروسیس میں کوئی بھی ایلیمنٹس میڈیسنس کے ہوں یا آپ کا خون ہو، اگر تھروٹ تک حلق تک نہ پہنچتا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا روزہ۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حضرت کہ ایک دانت نکالتے وقت بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے یا کیا ہے، پھر اس کو بعد میں دوبارہ میڈیسن۔ یس، سو ان دس کیس if he can pay the visit after maghrib, it is preferable. اچھا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد ڈینٹسٹ کو وزٹ کر لیں، بہت بہتر ہے۔ صحیح صورتحال آپ نے نکالا حضرت، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ مولانا غفران صاحب جی، یہ دراصل کسی نے ہم نے یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ ہمارے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ آسٹریلیا کے ہیں، انہوں نے آسٹریلیا سے یہ سوال بھیجا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ، یہ صرف قومی سطح پہ نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو نوکری کی جو شفٹ سسٹم ہے ان کی، اور یہ صبح 1 یا 2 بجے گھر پہنچتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں اگر وہ سحری کر کے، یعنی 1 یا 2 بجے جب وہ پہنچتے ہیں سحری کر کے اگر وہ سو جاتا ہے تو کیا ان کا روزہ مکمل ہوگا، کاؤنٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیے، سحری کرنا روزے کے لیے کوئی شرط و لازم نہیں ہے، بلکہ سحری کرنا یہ اللہ کی طرف سے آقا علیہ السلام نے ہم کو ایک انعام دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ایک پیاری سنت ہے جی، اور اس میں بھی یہ بھلا ہے کہ آقا علیہ السلام کی پیاری سنت اگر ہم زندہ کریں گے تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ روزے کے لیے کنڈیشن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا ایک وقت ہے کہ صبح صادق سے پہلے آپ سحر کر سکتے ہیں، جیسے کہ مفتیان اکرام نے بیان فرمایا۔ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں کہ رات کے 6ویں حصے میں آپ جو ہے آخر میں اس کی سحری کریں، اور اگر کوئی شخص پہلے ہی سحری کر لیتا ہے یا اگر سحری نہ بھی کرے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر وہ پہلے ہی سحری کی نیت سے یعنی 1-2 بجے سحری کر کے سو جائے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نماز فجر ادا کر لے تو اس کا روزہ کاؤنٹ ہوگا، اس کو سحری کا بھی ثواب ملے گا اگر وہ سحری کی نیت سے کر رہا ہے تو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت میں وہ سحری کی نیت سے کرے گا تبھی سحری ہوگی، وہ پہلے بھی، اس سے پہلے اگر کوئی 3 بجے مثال کے طور پر ہمارے یہاں 5 بج کے کچھ منٹ پہ یا اس سے پہلے وقت ختم ہو رہا ہے، اس سے وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے سحری کی نیت سے اگر کھا لے گا تو اس کو ثواب اس کا ملے گا۔
اور اگر وہ عشاء کے بعد بھی تراویح کے بعد بھی ایک کھجور بھی اگر سحری کی نیت سے کھا کر کے سوئے گا تب بھی اس کو سحری کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اب اگر کوئی سحری نہیں کرتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہیں تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے بنا سحری کے بھی، چونکہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر فخر محسوس نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ صاحب میں نے تو 10 روزے بنا سحری کے رکھ لیے تھے اور میں نے تو آج بھی، تو وہ کم سے کم تھوڑا سا یہ خیال کرے کہ اس نے سحری چھوڑ کر کتنا بڑا وہ کیا ہے، کہ اس نے آقا علیہ السلام کی ایک پیاری سنت کو چھوڑا ہے، تو کم سے کم وہ یہ محسوس کرے کہ میں اس ثواب سے محروم ہو گیا ہوں اور آئندہ وہ سحری کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، بہت خوب۔ مولانا حسین صاحب، کیا سپوزیٹری کا استعمال روزہ کو توڑتا ہے؟ Yes, it is clearly mentioned in Kutub of Fiqh, especially in Durrul Mukhtar and Al-Mabsut, Allama Sarakhsi rahmatullah alayhi, he says that al-huqnatu tuftiru as-saim liwusuli al-muftir ila batinihi. There is one principle actually. A fasting person should not let any substance to reach in his stomach through the any way, natural ways like mouth, nose and rectum. And if they do reach to your stomach, to the throat from these channels, so definitely it will nullify and it will invalidate the roza. Okay. But as per the physicians, the rectum is a source and it is a channel. This is opening through which medicine can enter to the intestine. So in this case, insertion of the suppositories to the rectum, it will invalidate the roza. تو وہ روزہ برقرار نہیں رہے، اس سے پرہیز کریں پھر۔ Definitely. ٹھیک ہے۔ مولانا غفران صاحب، نماز تراویح سے متعلق 2 سوالات ہیں یہاں پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ادا کرنے کا حکم ہے؟ جی، نماز تراویح میں جیسے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعت نماز ہے۔ اس کے اوپر عام طور سے بہت سارا معاملہ ہوتا ہے، کوئی کہتا 8 رکعت ہے، کوئی کہتا 12 رکعت ہے، الگ الگ لوگوں کے اوپینینس ہیں، وہ الگ الگ دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا 20 رکعت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان کے مہینے میں تشریف لائے اور رمضان کی تراویح کی نماز حضور نے ادا فرمائی تو 20 رکعت ادا فرمائی۔ دوسرے دن بھی آقا علیہ السلام نے 20 رکعت ادا فرمائی۔ تیسرے دن جب دیکھا کہ صحابہ کا مجمع زیادہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام اپنے حجرے سے تشریف لے کر نہیں آئے، تو تیسرے دن صبح میں پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ رات میں کیوں نہیں آئے؟ تو حضور نے فرمایا اس خوف سے نہیں آیا کہ اللہ پاک تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دے اور تم کے اوپر بار گزرے اور تم اس کو برداشت نہ کر سکو۔ حضرت عمر ابن، تو اس لیے صحابہ کرام الگ سے اپنی اپنی تراویح پڑھتے رہے۔ یہ دور حضرت ابوبکر صدیق میں بھی یہ رہا اور اوائل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے کے آئے نماز تراویح کا، نماز عشاء کے بعد، تو دیکھا کہ کچھ لوگ گوشہ ہلکا بگوش ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ جماعت کر رہے ہیں، کچھ اپنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ تو یہ جماعت پہلے قائم کی گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا علیہ السلام کے صحابی تھے اور قاری صحابی تھے یہ آقا علیہ السلام کے، اور سب سے بڑے قاری آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابی تم میرا قرآن سنو اور میں تمہارا قرآن سنتا ہوں، اور اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو امام مقرر کیا مسجد نبوی شریف کا، اور پھر انہوں نے باجماعت 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی، ان کی اقتداء میں صحابہ نے ادا کی۔ اس کو وہ لوگ جو 8 رکعت اور 12 رکعت کا بغلا مچاتے ہیں اور قرآن اور حدیث و بخاری، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو اس 20 رکعت کے حوالے سے تقریباً میرے ذہن میں 41 احادیث ابھی موجود ہیں الحمدللہ کہ وہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن صحیح ابن خزامہ کی حدیث ہے، اور جس کو یہ لوگ بھی اپنا شیخ مانتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب مجموع الفتاوی کی جلد اول صفحہ نمبر 191 پر اس کو بیان فرمایا کہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نماز پڑھائی اور ان کے پیچھے تمام مہاجرین اور انصاری صحابہ نے نماز ادا کی، کسی نے آبجیکشن نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے اور 3 رکعت وطر کی ہے۔ اس کو انہوں نے بھی ویریفائی کیا۔ اس کے بعد میں شیخ محمد بن ابن عبد الوہاب انہوں نے بھی مجموع الفتاوی النجدیہ میں اس کو تحریر فرمایا، اس سے فرمایا کہ ثابت یہ ہوا
کہ صحابہ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء تو نماز تراویح 20 رکعت ہے، جو ہم اہل سنت والجماعت کا اس سے اتفاق بھی ہے۔ نماز تراویح ہمارے یہاں بھی 20 رکعت ہی ہوتی ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا میں 20 رکعت ادا حرم کی۔ شریف میں بھی 20 رکعت۔ حرم شریف جی، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرم میں بھی 20 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ضمنی سوال آ رہا ہے ابھی، نماز تراویح کو لے کر بھی اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آغاز میں تو مسجد بھری ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جب صرف امام اور صرف ایک صف وہ رہ جاتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری یہ ایک طرح سے کمزوری کہیے گا، یہ ہماری قوم کی مسجد سے دوری کہیے گا۔ جس طرح سے رمضان شریف کا پورا مہینہ عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، اور نماز تراویح جس طرح سے سنت مؤکدہ ہے نماز تراویح، اسی طرح سے قرآن شریف کی تلاوت کا سننا بھی سنت مؤکدہ میں ہی ہے۔ تو اگر کسی نے تراویح کا آغاز کر دیا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ پورا قرآن شریف سنے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز تراویح الگ الگ پڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کئی شہر میں کئی مساجد ہیں تو کئی مساجد میں جاتا ہے تو وہ فرمایا کہ اس کی دیکھے کہ ترتیب سب جگہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی سپارہ پڑھا جا رہا، کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ ہے کہ وہ پورے کلام سے محروم کی تلاوت سے محروم نہ ہو جائے۔ تو بہتر یہ فرمایا کہ وہ ایک ہی جگہ کنٹینیو تراویح کرے تاکہ اس کو پورے قرآن شریف سننے کا بھی ثواب ملے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہے، نوجوان طبقہ بہت جوش و خروش میں آتا ہے پہلے دن کہ ماشاءاللہ یہ سب بہت زبردست نمازی لوگ ہیں، اور پیچھے تک جب امام صاحب نظر پھرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے نمازی دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسی 3 یا 4 تراویح ہوتی ہے تو وہ 3-4 صف کے علاوہ نہیں رہتے، اور پھر اس پہ ظلم یہ ایک طرح سے میں کہوں گا، یہ لفظ بولوں گا بڑا سخت ہو گیا، کہ تراویح کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید میں تو ماشاءاللہ ایک ریل پیل ہوتی ہے اور ایک ذنب غفیر ہوتا ہے، اور اسی دن اگر ظہر کی آپ نماز دیکھیں تو 1-1.5 صف سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو جہاں تراویح سنت مؤکدہ ہے وہاں پر 5 ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لہٰذا ہمیں کنٹینیو اس کو ادا کرنا ہے۔ اور جیسے شروع میں ماں صاحب نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے سوال اسی بات کا ہوگا کہ آپ دنیا سے نماز پڑھ کے آئے کہ نہیں پڑھ کے آئے۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا روز محشر کے جاگزات بود اولی پرشی سے نماز بود، سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نماز تراویح ہمیں مکمل ادا کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک امام کے پیچھے ادا کریں اور پورا قرآن شریف سنیں، کم سے کم ایک بار تو سال میں ایک بار تو ایک بندہ قرآن شریف سن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے توفیق عطا انشاءاللہ، اور بالخصوص آپ حضرات حفاظ کرام قرہ کو اللہ رب العزت صحت و عافیت آمین سے اللہم تاکہ، آمین۔ کیونکہ یہ سب سے ضروری جی وقت ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت رمضان زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کا، اور سٹریس بھی ہوتا ہے، ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے، کیوں حافظ صاحب؟ ضرور ضرور۔ ہاں؟ اچھا، اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے مولانا جی جی عرفان صاحب کہ کیا خواتین کو اجازت ہے کہ وہ امام کی اقتداء میں نماز تراویح ادا ہاں کر جی، یہ بھی نماز تراویح کے حوالے سے یا دیگر نمازوں کے حوالے سے بھی اچھا ٹھیک، کہ وہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے۔ ویسے اب تو نماز ادا کر سکتی ہے اگر ایسے کوئی حال ہے یا بازو میں کوئی ایسی جگہ ہے جو پردے کا معقول انتظام ہے خواتین کے لیے، تو اور امام کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو اس کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہے، جیسے کہ اب تمام ممالک میں اس طرح کا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اس سے شاید ایک طرح سے اس کو شجر ممنوعہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اور دیگر لوگ اس پر عمل کر کے کافی آگے تک پہنچ رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کی خواتین میں نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں کے یہاں جا کر کے نماز پڑھتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے جتنی بھی حدیث میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ نہیں کہ عورتوں کو مطلقاً آقا علیہ السلام نے مسجد سے روکا ہو، کچھ شرائط کے ساتھ میں یا کہیں نہ کہیں کوئی وجوہات کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن حضور نے مطلقاً مسجد آنے سے منع نہیں فرمایا، صرف جو وجہ بیان فرمائی فقہاء نے وہ ایک فتنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فتنے کے خوف کی وجہ سے، لیکن اب وہ سب چیز ختم ہو گئی ہے، چونکہ فتنے کے لیے اسپیشل ایسے مراکز بنا دیے گئے ہیں، انٹرنیشنل پارک بنا دیے گئے ہیں، ساری چیزیں بنا گئے ہیں، ہوٹل بنا دیے گئے ہیں، تو اب مسجد میں وہی شخص آتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے تھوڑا بہت ڈرتا ہے اور جس کے دل میں تھوڑا بہت خوف خدا ہوتا ہے، وہی مسجد کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو بلا شبہ امام کی اقتداء میں اب دوسرا یہ کہ اگر امام کی اقتداء میں نماز تو پڑھ سکتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہے، لیکن اگر کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو ایک ہال میں یا گھر میں اپنی جماعت کرنا چاہیں خواتین، اور خاتون کو ایک امام مقرر کریں وہ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ امام کو مسجد کے نوجوان یعنی امام کی طرح جو ہے مردوں کے امام کی طرح آگے کھڑا نہ کریں، بلکہ وہ امام صف میں ساتھ میں رہے تو اس کی اقتداء میں نماز ہو سکتی ہے۔ دیگر ممالک میں اسلامی اسٹیٹوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو بھی مکمل قرآن شریف سننا ہوتا ہے تو وہ ایک حافظہ قاریہ کو متعین کر لیتی ہیں، اس کے پیچھے نماز ادا کرتی ہیں اور پورا قرآن شریف سنتی ہیں، تو نماز تراویح بھی ادا کی جا سکتی ہے اور دیگر فرائض اور واجبات بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا نواز صاحب، کیا یہ
یہ زیادہ صحیح نہیں کہ اگر خواتین گھر ہی پر وہ نماز ادا کریں بہتر تو یہی ہے کہ جیسے کہ حدیث شریف میں کہ وہ اپنے گھر میں ادا کریں. پھر گھر میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے دالان جو ہوتا ہے ایک طرح سے جو گھر ہوتا ہے اس کا جو ہال ہوتا ہے اس میں ادا کرے. اس ہال سے بہتر یہ ہے وہ کمرے میں ادا کرے. کمرے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک کونے میں زیادہ ادا کرے. یہاں تک بیان فرمایا گیا. تو یہ فساد کی وجہ سے کہ فساد برپا ہوگا اس لیے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں میں خواتین اندر بیٹھ کر نماز ادا کریں. لیکن چونکہ اب تمام کاموں کے لیے تو خواتین باہر جاتی ہیں, نوکری کے لیے باہر جاتی ہیں, اپنے کاموں کے لیے 99% یہ کام ہو رہا ہے. کسی کے گھر میں خاتون بیٹھی نہیں رہتی, ہاؤس وائف بن کے نہیں بیٹھتی آج کے زمانے میں. تو جب تمام چیزوں میں جانے کی اجازت فقہاء کرام نے دی ہے تو اب اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ دین سے دور ہوتی ہے. ہمارے یہاں مردوں کو تو کم سے کم جمعہ کا ایک دن مل جاتا ہے عالم سے بات کرنے کا, اس سے سننے کا, کچھ نہ کچھ تو ایک مسئلہ ہی سیکھتا ہوگا. لیکن خواتین بالکل دور ہیں. چند ایسی محافل ہوتی ہیں جس میں خواتین آتی ہیں, اس میں بھی سنا یا نہیں سنا, اگر پروجیکٹر اس میں لگا ہوا نہیں ہو تو اس میں بھی وہ باتیں کر لیتی ہیں, تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے دین سے دور, اور اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ خواتین کم سے کم رخ کریں, اور ہمیں ایسے اسپیشلی ہال بنانے چاہیے مسجد کے بازو میں, تاکہ وہ پردے کا ان کا معقول انتظام, ان کا وضو خانہ, لیٹ باتھ سب الگ ہونا چاہیے, اور ان کا نکلنے کا راستہ بھی الگ ہو, تاکہ وہ معقول انداز سے پردے کے اس میں آ سکیں. اور امام جو جمعہ کو خطبہ دیتا ہے یا دیگر رمضان شریف میں یا دیگر چیزوں میں سمجھاتا ہے, وہ دین ان تک پہنچ سکے اور وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اچھا, اس پروگرام کا آخری سوال عموماً, کیا رمضان, مولانا حسین صاحب, کیا رمضان میں انتقال ہونا جنتی ہونے کا ضامن ہے؟ جی, اس کے متعلق کئی احادیث مبارکہ ہیں. جی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل کے حوالے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا, اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم جی, وسلسلۃ الشیاطین. When the month of Ramadan gets started, then all doors of heaven are open and all doors of hellfire are closed, and devils, shayateen are shayateens are chained in the prison they are. And Allah subhanahu wa ta'ala is merciful, my brother. He is such merciful that Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, ma muslimin yamutu yawm al-jum'ati wa layl al-jum'ati illa waqahu Allah min fitnat al-qabr. There is no Muslim who dies on the day of Friday or in the night of Friday, but Allah subhanahu wa ta'ala protects him from the trial of qabr. Allahu Akbar. And another hadith Mubarakah, Hazrat Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala anhu, he narrates that the one who processes La ilaha illallah illa ibtigha wajhillah, only to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and in that state he passes away from this dunya, I will directly enter in Jannatul Firdaus. And another, and he says the one who keep fasting and just to illa ibtigha wajhillah, just to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, in that state he passes away, so he will enter in Jannatul Firdaus. And another hadith Mubarakah, I will relate it to you. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu. The one who spends the night of Ramadan in the prayer just to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, out of iman and out of the hope of the reward, so kharaja min dhunubihi, he will emerge from his sins as on the day his mother bore him. So from these all hadith Mubarakah, I mentioned it to you, we can deduce that the one who passes away in the month of Ramadan, inshallah he will be safeguarded from the punishment by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. ماشاءاللہ. حضرات گرامی, انجمن سوال و جواب کا وقت, مقررہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا, مگر آخر میں چاہوں گا کہ چونکہ رمضان شریف عنقریب جلوہ فگن جلوہ گر ہونے والا ہے, سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے. اور آخر میں چاہوں گا کہ فردن آپ رمضان سے متعلق ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں, جو نصیحتیں آپ کرنا چاہیں مختصراً. شروع کرتے ہیں مولانا حسین صاحب. الحمدللہ, رمضان المبارک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ we are alive. And inshallah we will be till Ramadan, and this is a great ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. I can say great bounty that we are approaching Ramadan al-Mubarak, jisme Allah subhanahu wa ta'ala he showers his infinite mercy upon the all creation, all the creation. So اس میں آپ حد درجہ کوشش کریں کہ آپ اپنے قلوب کو صاف کر پائیں, آپ اپنے دلوں کو صاف کر پائیں غیبت سے, کینہ, حسد, جو باطنی بیماریاں, ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو آپ مطہر بنائیں,
مصفہ بنائیں. جیسا کہ حضرت ابھی کہہ رہے تھے کہ تراویح کے حوالے سے بھی یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے. ایک ماحول ہوتا ہے ہمارے موریشس میں الحمدللہ. وی آر بلیسڈ پیپل دیٹ وی کال many حفاظ and they come and they lead the تراویح and they recite in a way الحمدللہ beautiful way قرآن شریف. سو کوشش یہ کریں کہ آپ تراویح اٹینڈ کریں, کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کریں, اور حفاظ بھی they have to recite قرآن پاک as it has to be recited. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن صفحے مکمل ہوتی ہیں, دوسرے دن کم ہوتی آتی ہیں. جہاں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے. تو کہیں نہ کہیں یہ کچھ نقص یہاں اس سائڈ بھی ہے کہ ہم قرآن کی ریسائٹیشن اس انداز میں نہیں کر پاتے ہیں جس انداز میں کرنا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اتنے ریپڈلی قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ کوئی لذت ہی نہیں مل پاتی. جب تجوید کے ساتھ قرآن ہی نہ پڑھا جائے, جب حرف بحرف ہمیں سمجھ ہی میں نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, تو وہ کیسے لذت حاصل ہوگی؟ یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے, میں کہوں گا بے ادبی ہے. جو اکثر و بیشتر حفاظ ہوتے ہیں جو اس انداز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں, اور لوگوں کو پلیز کرنا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پریشر ہوتا ہے. حضرت حافظ صاحب جلدی سے قرآن شریف ختم کر دیجیے, ہے نا. تو اس پریشر میں آ کے کہیں نہ کہیں وہ یہ ایسی فاش غلطی کر بیٹھتے ہیں. ہمیں پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے, نہ کہ لوگوں کو, ہے نا. مصلی سلامت رہے نہ رہے, بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قربت ہے یہ سلامت رہ جائے. تو پوری کوشش کریں کہ قرآن کو اس کے انداز میں پڑھا جائے جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے. تو یقین کیجئے کہ پھر لذت بھی حاصل ہوگی, پھر مسجدوں سے ایک صف بھی خالی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن انشاءاللہ العزیز ایک ایسا کلام ہے رب کریم کا کہ اگر اسے اس کے انداز میں پڑھا جائے تو یہ ایمان دل میں نور پیدا کر دیتا ہے. یہ ایمان کی ترقی کا باعث ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک اس کے انداز میں پڑھا جا رہا ہو اور کوئی وہاں سے ڈس اٹریکٹ ہو کے چلا جائے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں, میں حفاظ کرام سے اس چینل سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کو اس کے صحیح انداز میں پڑھیں, اور تمام مومنین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس رمضان المبارک کو نعمت کے طور پہ لیں, کہ پتہ نہیں اگلا رمضان پھر ہمیں نصیب ہو نہ ہو. پوری کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم قربت حاصل کریں اور اپنے دل میں نور ایمان پیدا کریں. بالکل ماشاء اللہ. رمضان شریف کا جیسے مہینہ آ رہا ہے, وہاں سب نے پیغام دیا, بڑا اچھا پیغام ہے ماشاء اللہ. تمام زاویوں سے بہت مکمل اور ایک بڑا اچھا پیغام دیا. رمضان شریف کو ہم ایک نعمت کے طور پر لیں, اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے, میں خود اس کی جزا ہوں. ماشاءاللہ. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ رحمتوں کا, مغفرت کا, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے, تو اس میں استغفار کی کثرت زیادہ رکھیں, اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا کوئی ایک روزہ بھی قضا نہ ہونے پائے, اور مکمل صحیح انداز میں. اور اپنی زبان کو, چونکہ یہ روزہ صرف کھانے پینے سے بند رہنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ زبان کا بھی روزہ ہے, ہونٹوں کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے, کانوں کا بھی روزہ ہے, ہر اعضاء کا روزہ ہے. تو لہٰذا ہم اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو خلاف شریعت ہو, یا وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے. کام وہ کریں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضامندی ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ پڑھو درود. تو ہم لوگ رمضان شریف کا استقبال کریں بڑے اچھے انداز میں, اور رمضان شریف مکمل رکھیں. اور قرآن پاک جیسے حضرت نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے نتائج بھی بہتر آئیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ کلام پڑھنا اللہ کو محبوب ہے. اور حضور شد الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ ان کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی آج کل کوئی ایسا حافظ نہیں ملتا کہ جس کے پیچھے مکمل تراویح پڑھ لی جائیں. تو کئی سال سے میں خود محروم ہوں کہ کسی امام کے پیچھے نماز مکمل تراویح پڑھ سکوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گیئر ڈال دیتے ہیں تو پھر ہائی اسپیڈ سے بھاگتے ہوتے ہیں, اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو یہ مصلیوں کا تو اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا, البتہ پڑھنے والے کا ضرور جائے گا. ایسا پڑھنا شریعت میں حرام ہے. لہٰذا یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے طریقے سے ہی پڑھا جائے. ہاں اتنی اجازت ہے کہ آپ حدر میں پڑھیں تو الفاظ کی کٹنگ نہ ہو, کم سے کم تجوید کی رعایت کرتے ہوئے آپ الفاظ کو صحیح ادا میں اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ دیں جیسے کہ اس کا حق ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس چینل کے ذریعے ہم کوشش یہ کریں گے ماشاءاللہ جس طرح سے اس ملک کے لوگ استقبال کرتے ہیں حفاظ کرام کا, وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے حفاظ یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ, اور آنے کے لیے خواہش مند بھی ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ پاک ان سے حفاظ کی اسی طرح محبت کو سلامت رکھے, اور خود ہمارے یہاں ملک کے بچے بھی زیادہ سے زیادہ حافظ بنے, اور تاکہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کر سکیں. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ. تو ناظرین انہی رمضان سے متعلق رمضان پر مبنی انہی تعلیمات کے ساتھ ہی انہی پیغامات کے ساتھ ہی ہم یہ پروگرام اختتام کو پہنچا رہے ہیں. بس میں اس میں یہی جوڑنا چاہوں گا کہ جیسا کہ مولانا حسین صاحب نے کہا کہ یہ رمضان ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان مان کر ہم گزاریں. بس اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اس سب سے پہلے تو ماہ رمضان تک پہنچائے اور ماہ رمضان عطا فرمائے, اور جب ماہ رمضان عطا ہو گیا تو انشاءاللہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص ان حفاظ کرام, ان قرۂ اعظام کو بھی ہم مبارکباد دیں گے, بلکہ ان سے کہیں گے کہ اللہ رب العزت انہیں توفیق دے کہ وہ ان کی صحت اچھی رہے تاکہ وہ دوران تراویح کلام پاک پورا قرآن شریف کو مکمل کر سکے. تو ناظرین ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مولانا محمد حسین قادری صاحب دامت برکاتہم, مولانا غفران قادری دامت برکاتہم عالیہ, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انجمن سوال و جواب کی ٹیم کی جانب سے. ناظرین آپ کی توجہ کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ہمارا اگلا موضوع ہے جنرل نالج یعنی کہ عام معلومات. برائے کرم 20 مئی 2019 تک اس پتے پر سوال و جواب mbc.internet.mu پر اپنے سوالات روانہ کر دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. رہے چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو ہم سب کی جانب سے رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو. خاص دعا میں ضرور یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.